अला आलि सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मौलाना व मौलस सकलैन। मोहतरम हाज़रीन, सदाए मेहराब प्रोग्राम चंद ही लम्हों के बाद शुरू हो जाएगा। उससे कबल हम दुआ की नशिस्त की जानिब बढ़ेंगे। दुआए मग़फ़िरत के लिए चंद अस्माए गिरामी हैं। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं प्रोफेसर मोहम्मद काशिफ़ शरीफ साहब गुजरात से, उनके मामू जान मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब रज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गए और ARYQ TV के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोहतरम जनाब मोहम्मद आमिर फ़याज़ी साहब, इनके मामू जान गुज़िश्ता दिनों विसाल कर गए। उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत करनी है। लाहौर से इत्तफ़ाक़ मस्जिद के अंदर एक अरसा दराज से नात पढ़ने वाली शख्सियत हैं कारी अफ़ज़ाल अंजुम साहब, इनके वालिद गिरामी का विसाल हुआ, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करनी है। और हमारे ख़ियाबान सर सैयद सही नवाज़ ख़ान साहब हैं, इनकी वालदा मोहतरमा का विसाल हुआ। और एबटाबाद से हनीफ़ अब्बासी साहब हमारे संगी हैं, उनकी मोमानी जान का विसाल हुआ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि इस गुज़िश्ता दिनों के अंदर जो मरी में एक सानेहा पेश आया और वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए और बहुत सारे जानें चली गईं। इस हवाले से उनके लिए भी हम सब ने तमाम मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करनी है। और दुआए सेहत के लिए हमारे सैयद नबील शाह साहब जर्मनी में होते हैं, उनकी आहलिया जो हैं वो शदीद अलील हैं। और कारी मोहम्मद अकमल साहब की वालदा मोहतरमा, इनके लिए दुआए सेहत करनी है। तमाम अहबाब से गुजारिश है एक मरतबा सूरह फ़ातिहा शरीफ, 3 मरतबा सूरह इखलास अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ कर क़िबला शाह जी के मिल कर दीजिए। इसी के साथ ही मोहम्मद नवीद साहब की तरफ से 5000 मरतबा दुरूद शरीफ भी हदिया किया गया है, वो भी क़िबला शाह जी के मिल किया जाता है। एक ऐलान समाअत फरमा लीजिए। इंशाअल्लाह 24 जनवरी बरोज़ सोमवार इंशाअल्लाह इशा की नमाज के फ़ौरन बाद ARYQ TV पर हमारा एक प्रोग्राम लाइव होगा, जो कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान के हवाले से होगा। तमाम अहबाब नोट कर लीजिए, 24 जनवरी बरोज़ सोमवार बाद नमाज इशा। ये प्रोग्राम 9 बजे लाइव नहीं होगा, इशा की नमाज के फ़ौरन बाद शुरू हो जाएगा। इसलिए गुजारिश है कि तमाम अहबाब इशा की नमाज बा जमात इदारा तालीमात इस्लामिया में अदा फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। नाज़रीन मुकर्रम और हाज़रीन गिरामी मर्तबत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ARYQ TV के शोहर आफाक प्रोग्राम सदाए मेहराब के साथ इदारा तालीमात इस्लामिया रावलपिंडी से आपका मेज़बान सफ़दर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। हमारी खुशबख्ती है कि जुमादुस्सानी की इस मुबारक शब में आज हमें एक दफ़ा फिर हमारे मोहसिन व मुरब्बी, हमारे मुशफ़िक़ व मेहरबान, हमारे हादी व रहबर और हमारे वली नेमत हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम, मुफ़स्सिर कुरान, शेखुल हदीस व तफ़सीर हज़रत अल्लामा क़िबला पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह जी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, आपके कदमैन की संगत एक दफ़ा फिर आज की मुबारक शब में हमारा नसीब है। जमादुस्सानी की मुबारक घड़ियाँ हैं, दो बुजुर्ग तरीन हस्तियों की निस्बत ये माह मुबारक रखता है।
حضرت تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال، اور حضور مخدومہ کونین، خانوادہ تطہیر کی ملکہ اور سادات کی جدہ اعلیٰ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت بھی اسی ماہ مبارک کی پاکیزہ گھڑیوں میں ہے۔ ہماری خوشبختی ہے کہ اسی مبارک مہینے کی اس پاکیزہ شب میں صدائے محراب کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہے۔ ہر نشست کی طرح آج کی نشست کا موضوع اور عنوان بھی بڑا چنیدہ ہے، منتخب ہے، توجہ کے انہماک کے قابل ہے۔ حضور شاہ صاحب نے آج کی نشست کا جو موضوع اور عنوان منتخب فرمایا وہ خانقاہی نظام کے مصلحانہ معمولات۔ خانقاہی نظام نے اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام کی امت کو کس طرح فائدے پہنچائے، کس طریق سے خانقاہی نظام ہماری سیاسی، سماجی اور دیگر شعبہ حیات میں نفوذ پذیر ہوا، اور کیسے کیسے ہمیں تبرکات سے نوازا۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ عنوان کی صورت میں جب گفتگو کی پرتیں کھلیں گی تو بہت سارے قیمتی موتی ہمیشہ کی طرح ہماری جھولیوں میں محسوس ہوں گے۔ آئیے آج کے صدائے محراب کا آغاز کرتے ہیں صحیفہ نور کی بین اور مقدس آیات سے۔ تلاوت کلام رحمان کے لیے جو زیوکار شخصیت تشریف فرما ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بے شمار قومی اور بین الاقوامی مقابلہ تجوید و قرات کے فاتح ہیں، استاذ ہیں شعبہ قرات و تجوید کے۔ پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے انہیں اپنے فن کے حوالے سے عزت، آبرو اور توقیر عطا کی ہے۔ فضیلت الشیخ استاذ القرہ مکرم و محتشم لائق تکریم حضرت پروفیسر قاری محمد مشتاق انور صاحب جوہر آباد خوشاب کی سرزمین سے آج اپنا عقیدت نامہ بندگی کے پیکر میں لیے حاضر ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور صحیفہ نور کی منتخب آیات بار الہ میں پیش کرنے کی سعادت پائیں۔ پروفیسر قاری محمد مشتاق انور۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين وما علينا إلا قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم
أنتم قوم مسرفون قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون اتبعوا صدقت يا رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الكريم माशाअल्लाह बारकल्लाह। जनाब कारी प्रोफेसर मोहम्मद मुश्ताक अनवर साहब बड़ी ज़िंदगी के साथ कुव्वत, तहर्रुक और तवानाई के साथ अपने करीम परवरदिगार का जिक्र फरमा रहे थे। अल्लाह करीम इन्हें अजर कसीर अता फरमाए। आप अपने बहुत सारे तलामिज़ा के साथ इस दफ़ा इदारा तालीमात इस्लामिया तशरीफ़ लाए। जनाब कारी ज़ीशान हैदर साहब की सरपरस्ती में इनके तलामिज़ा की पूरी जमात भी इस दफ़ा यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं आपके तमाम तलामिज़ा को खुश आमदेद कहूँगा। जितने भी नौजवान कुर्रा तशरीफ़ लाए, आपकी तरबियत याफ्ता, अल्लाह इन सब को सलामत रखे। मौज़ा महलू फ़तेह जंग से हमारे बहुत सारे संगी तशरीफ़ लाए हैं। मैं तमाम संगियों का, फ़तेह जंग से तशरीफ़ लाने वाले संगियों का खैर मकदम करता हूँ। आइए तिलावत कलाम रहमान के बाद बारगाहे साहिब नात अलैहि तहियत व तस्लीमात में हदाया अकीदत का सिलसिला शुरू करते हैं। नात अज़ल से पढ़ी जा रही है और अबद तक ये नगमा गूंजता रहेगा। मैं शेर के पैकर में बताना चाहता हूं कि नात कहां कहां, कब कब, किस किस शख्सियत ने पढ़ी है, इसकी चंद झलकियां और मुजाहिरे इस मुख्तसर से वक्त में
बहुक्म मुजदे ईजाद नात पढ़ते थे, बहुक्म मुजदे ईजाद नात पढ़ते थे, तमाम अबजदो आदाद नात पढ़ते थे। एक तरफ पूरी गिनती है और एक तरफ अलिफ बाजीम हरूफ तहजी, दोनों के दोनों अजल से तमाम आदाद भी और तमाम हरूफ तहजी के अल्फाज भी। कदम बकदम आप आगे बढ़िए। बहुक्म मुजदे ईजाद नात पढ़ते थे, तमाम अबजदो आदाद नात पढ़ते थे। जमीन पर ना हुआ था अभी ज़हूर हुजूर, जमीन पर ना हुआ था अभी ज़हूर हुजूर, मगर हुजूर के अजदाद नात पढ़ते थे। मैं इस ठंडे मौसम में भी, लेकिन इस मुबारक शब में आपके सुभान अल्लाह के और बारक अल्लाह के खैर मक़बूल कलिमात का मुंतज़िर हूं। एक एक ज़ीना आप आगे बढ़ेंगे। बहुक्म मुजदे ईजाद नात पढ़ते थे कासिम भाई, तमाम अबजदो आजाद नात पढ़ते थे। जमीन पर ना हुआ था अभी ज़हूर हुजूर, मगर हुजूर के अजदाद, आप भी कहिए मगर हुजूर के अजदाद, मगर हुजूर के अजदाद नात पढ़ते थे। बना रहे थे हरम जिस घड़ी ज़बी हो खलील, बना रहे थे हरम जिस घड़ी ज़बी हो खलील, उठाते जाते थे बुनियाद नात पढ़ते थे, उठाते जाते थे बुनियाद नात पढ़ते थे। और शेर देखिए कैसा खूबसूरत है, हुजूर शाह जी की दुआ लेता हुआ, नबी के दस्ते मुबारक पे बैयते तौहीद, नबी के दस्ते मुबारक पे बैयते तौहीद, हकीकतन तो वो अफराद नात पढ़ते थे। अल्लाहु अकबर। नबी के दस्ते मुबारक पे बैयते तौहीद, हकीकतन तो वो अफराद नात पढ़ते थे। अब जहां लाना था वहां आइए। मुअर्रिखो अबू तालिब का कलेमा याद नहीं, मुअर्रिखो अबू तालिब का कलेमा याद नहीं, मगर है सबको यही याद नात पढ़ते थे। वो हुजूर के मद्दाह अव्वल, सबसे पहले दीवान मुरत्तब करने वाले। मुअर्रिखो अबू तालिब का कलिमा याद नहीं, मगर है सबको यही याद नात पढ़ते थे, मगर है सबको यही याद नात पढ़ते थे। बरंगे गिरिया और फरियाद नात पढ़ते थे, हर एक जुल्म पे सज्जाद नात पढ़ते थे। बरंगे गिरिया और फरियाद नात पढ़ते थे, हर एक जुल्म पे सज्जाद नात पढ़ते थे। लहू था महवे तिलावत बरसते तीरों में, जो जख्म होते थे ईजाद नात पढ़ते थे। और आखिरी शेर, खनकती बेड़ियों का अल अमान रोबो जलाल, खनकती बेड़ियों का अल अमान रोबो जलाल, दिमश्को कूफा और बगदाद नात पढ़ते थे। खनकती बेड़ियों का अल अमान वो रोबो जलाल, दिमश्को कूफा और बगदाद नात पढ़ते थे। मुअर्रिखो अबू तालिब का कलिमा याद नहीं, मगर है सबको यही याद नात पढ़ते थे, नात पढ़ते थे। आइए वो नगमा हम भी पढ़े जो बड़े बड़ों ने पढ़ा और अब तक पढ़ा जाता रहेगा। नाते रसूल मकबूल अलैहिस्सलाम के पहले हदिया के लिए मैं अपने बरादर तरीक़त, बड़ी खूबसूरती से ये नौजवान हमारे शेख करीम के सामने हदिया नात पेश करते हैं। मेरी गुजारिश है अजीज़म मोहम्मद आसिम एजाज से आप तशरीफ़ लाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब के हुजूर अपने शेख करीम की मौजूदगी में हदाया अकीदत पेश करने की सआदत पाए। एक मर्तबा हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है, अनवार से निस्बत है। ओ खाक
سے نسبت ہے، وہ خاک مگر عالم وہ خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، وہ خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے۔ میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، سرکار سے نسبت ہے۔ میں کچھ بھی نہیں لیکن میں جن سے وفا ہوں مجھے کیا کوئی خریدے گا، میں جن سے وفا ہوں مجھے کیا کوئی خریدے گا، ارے میں سستا نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہے، بازار سے نسبت ہے۔ میں سستا نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہے، بازار سے نسبت ہے، وہ خاک مگر عالم سر جھک نہیں سکتے، سرے محشر بھی ہمارے، سر جھک نہیں سکتے، سرے محشر بھی ہمارے، سر اس لیے اونچے ہیں سردار سے نسبت ہے، سردار سے نسبت ہے، سر اس لیے اونچے پورے قد سے جو کھڑا ہو تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، سر جھک نہیں سکتے، سرے معاشر بھی ہمارے، سر اس لیے اونچے ہیں سردار سے نسبت ہے، سردار سے نسبت ہے۔ میں کچھ بھی نہیں لیکن اور جانے کلام شعر سنیے گا، ہے روز ازل سے میری گھٹی میں وفائیں، ہے روز ازل سے میری گھٹی میں وفائیں، ہے روز ازل سے میری گھٹی میں وفائیں، نازاں ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے، علمدار سے نسبت ہے، نازاں ہوں کہ عباس علمدار
علمدار سے نسبت علمدار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار کے دامن سے الطاف ہوں وابستہ سرکار کے دامن سے الطاف ہوں وابستہ غم پاس بھی کیوں آئے غم خار سے نسبت غم خار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن دو شعر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت کے خلافت کے امامت کے امی صدیق اکبر ہیں خلافت کے امامت کے امی صدیق اکبر ہیں محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں یہ جن ہے یا ملک کوئی جو حضرت کو اٹھا لایا یہ جن ہے یا ملک کوئی جو حضرت کو اٹھا لایا یہ جن ہے یا ملک کوئی جو حضرت کو اٹھا لایا کہا دربان نے جھک کر نہیں صدیق اکبر ہیں کہا دربان نے جھک کر نہیں صدیق اکبر ہیں وہ جن کی اقتدا میں پیر علی جیسے نمازی ہوں وہ جن کی اقتدا میں پیر علی جیسے نمازی ہوں وہ ایسے رہبر دنیا دی صدیق اکبر ہیں وہ ایسے رہبر دنیا دی صدیق اکبر ہیں اور مقطع ہے تو سچی بات کہنے سے اگر ڈرتا نہیں سید تو سچی بات کہنے سے اگر ڈرتا نہیں سید سمجھ لے تیرے سر پر بھی کہیں صدیق اکبر ہیں سمجھ لے تیرے سر پر بھی کہیں صدیق اکبر ہیں محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ محترم عاصم اعجاز صاحب
بڑی خوبصورتی سے اپنے حصے کی نوکری پیش کر رہے تھے. نعت اور منقبت کا نذرانہ، اس کا خوبصورت امتزاج تاجدار صداقت اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کی آپ نے. میں دنیا بھر کے ناظرین اور حاضرین کے سامنے ایک دفعہ پھر آج کی اس پاکیزہ نشست کا عنوان نشر کرنا چاہوں گا. بہت خوبصورت عنوان ہے اور خانقاہی نظام نے ہمارے معاشرے کو کیا دیا ہے، بنیادی طور پر اس موضوع کی بہت ساری پرتیں کھلیں گے انشاءاللہ آج کی گفتگو کی صورت میں. خانقاہی نظام کے مصلحانہ معمولات، یہ آج کا عنوان گفتگو ہے ہمارے ولی نعمت حضور قبلہ شاہ جی کا. انشاءاللہ وقت مقرر پر ہمیشہ کی طرح آج بھی ڈھیروں قیمتی باتیں ہمارے دامن مراد کا حصہ ہوں گی. اب کچھ ذکر ہے آل و اصحاب کا مشترکہ، اور موازنہ ہے دنیا داروں کا اور دین کے ان پہرے داروں کا جنہوں نے اپنی جان، مال، تن، من، دھن دین محمدی پر قربان کیا. چند اشعار ایک سید زادے کا خیر مقدم کرتے ہوئے میں پیش کر دیتا ہوں. ہاتھ دونوں ہیں مگر ان کا رویہ اور ہے. توجہ، چند مصرے لیکن آپ کی توجہ اور حضور شاہ صاحب کی دعا کا طالب. ہاتھ دونوں ہیں مگر ان کا رویہ اور ہے، غصب کرنا اور ہے، خیرات کرنا اور ہے. سادات کی توجہ اور سادات سے محبت کرنے والے جتنے مشائخ علماء بیٹھے ہیں آپ کی سماعتوں کے حوالے. ہاتھ دونوں ہیں مگر ان کا رویہ اور ہے، غصب کرنا اور ہے، خیرات کرنا اور ہے، دوسروں کے مال و زر پر عیش کرنا اور ہے. دوسروں کے مال و زر پر عیش کرنا اور ہے، اپنی محنت کی کمائی کو لٹانا اور ہے. اور اپنی محنت کی کمائی کو لٹانا اور اپنی محنت کی کمائی کو لٹانا اور ہے. ہیں سخی لاکھوں مگر حیدر کا درجہ اور ہے. ہیں سخی لاکھوں مگر حیدر کا درجہ اور ہے. دست دنیا اور ہے اور دست مولا اور ہے. یا علی، ہیں سخی لاکھوں مگر حیدر کا درجہ اور ہے. ہیں سخی لاکھوں مگر حیدر کا درجہ اور ہے. دست دنیا اور ہے اور دست مولا، دست دنیا اور ہے اور دست مولا اور ہے. یہ وہ سورج ہے کہ جس کی روشنی بھی ہے کریم. یہ وہ سورج ہے کہ جس کی روشنی بھی ہے کریم. آسمان پر جس کی فیاضی کا چرچا اور ہے. آسمان پر جس کی فیاضی کا چرچا اور ہے. اور سنیے بڑا پرمغز شعر ہے. قصر سلطانی بھی دسترخوان چنتا ہے مگر، قصر سلطانی بھی دسترخوان چنتا ہے مگر بھوکے رہ کر دوسروں کا پیٹ بھرنا اور ہے. قصر سلطانی بھی دسترخوان چنتا ہے مگر بھوکے رہ کر دوسروں کا پیٹ بھرنا اور ہے. آخری سے پہلا شعر. گھر تک آئے سائلوں کی جھولیاں بھرنا الگ، گھر تک آئے سائلوں کی جھولیاں بھرنا الگ، جھولیاں بھر کر فقیروں تک پہنچنا اور ہے. جھولیاں بھر کر فقیروں تک پہنچنا اور ہے. آخری شعر. مانگی جو تلوار دشمن نے علی نے بخش دی، مانگی جو تلوار دشمن نے علی نے بخش دی. جنگ کے میدان میں فیاض ہونا اور ہے، جنگ کے میدان میں فیاض ہونا اور ہے. ہیں سخی لاکھوں مگر حیدر کا درجہ اور ہے. دست دنیا اور ہے، دست مولا اور ہے. اسی خانوادہ تطہیر کے بہت خوبصورت پڑھنے والے فرزند، خطہ پوٹھوہار کا بہت خوبصورت فرزند، جنہوں نے نعت شریف اور مناقب کی دنیا میں اپنے شیخ کریم کی توجہات کے سلسلے میں بڑی عزتیں رفتیں پائی ہیں. میری مراد ہے جناب سید نوید حسین شاہ صاحب کاظمی سے تشریف لائیے، اپنے حصے کی نوکری پیش کرنے کی سعادت پائیے. درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول
अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक नया कलाम रहमते आलम के दर की दूरियां पहने हुए, रहमते आलम के दर की दूरियां पहने हुए, कब तलक जिंदा रहो मजबूरियां पहने हुए, कब तलक जिंदा रहो मजबूरियां पहने हुए, और जुल्मतों की बर्फबारी छू नहीं सकती हमें, जुल्मतों की बर्फबारी छू नहीं सकती हमें, हमें इश्क़े मुस्तफ़ा की गर्मियाँ पहने हुए, हमें इश्क़े मुस्तफ़ा की गर्मियाँ पहने हुए, रहमते आलम के दर की दूरियां पहने हुए। इस कलाम का इंतहाब मैंने इस शेर की वजह से किया। मिसरा सुनिएगा। अल्लाह अल्लाह एक अदाए जान सारे यारेगा, अल्लाह अल्लाह एक अदाए जान सारे यारेगा, अल्लाह अल्लाह एक अदाए जान सारे यारगार, अहले जन्नत भी है ऐसी वर्दियां पहने हुए। फिर सुन लीजिए। अल्लाह अल्लाह एक अदाए जान सारे यारगार, अल्लाह अल्लाह एक अदाए जान सारे यारगार, अहले जन्नत भी है ऐसी वर्दियां पहने हुए। अब मिसरा सुनिएगा जरा, पेश कर रहा हूं। जब किसी प्यासे ने मांगा, जब किसी प्यासे ने मांगा करबला की राह में, जब किसी प्यासे ने मांगा करबला की राह
بدلیاں پہنے ہوئے آ گیا رحمت کا پانی بدلیاں پہنے ہوئے. مصرع سنیے گا. کام کر آئے نہ ہوتے پاؤں ایک بیمار کے. کام کر آئے نہ ہوتے پاؤں ایک بیمار کے. کام کر آئے نہ ہوتے پاؤں ایک بیمار کے. حشر تک اسلام رہتا بیڑیاں پہنے ہوئے. حشر تک اسلام رہتا بیڑیاں پہنے ہوئے. اور خاک ہو جاتا اگر خاک ہو جاتا امیر شام کر کچھ بولتا. خاک ہو جاتا امیر شام کر کچھ بولتا تھا. علی زادی کا لہجہ بجلیاں پہنے ہوئے تھا. علی زادی کا لہجہ بجلیاں پہنے ہوئے. اور مکتا ہے اس کی عظمت اس کی رفعت کیا کوئی سمجھے شکیل. اس کی عظمت اس کی رفعت کیا کوئی سمجھے شکیل. جس کے قدموں کے نشاں ہے آسمان پہنے ہوئے. جس کے قدموں کے نشاں ہے آسمان پہنے ہوئے. رحمت عالم کے در کی دوریاں پہنے ہوئے. ماشاءاللہ جناب سید نوید حسین شاہ صاحب کاظمی خوبصورت کلمات میں اپنی عقیدت اور محبت پیش کرنے کی سعادت پا رہے تھے. اللہ انہیں اجر سے نوازے. مجھے ابھی چند لمحے اجازت دیتے ہیں. میں انشاءاللہ تمام دنیا کے ناظرین اور حاضرین کے سامنے ایک اعلان کے بعد چند کلمات کہنے کے بعد آگے بڑھوں گا اور پھر انشاءاللہ حضور شاہ جی سے میں آج کے موضوع کو کھولنے کے لیے التماس اور استدعا کروں گا. 24 فروری انشاءاللہ پیر کا دن 24 جنوری جو ہمارا اگلا صدائے محراب کا پروگرام ہے اسے چھوڑ کر جو اس کے بعد نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا انشاءاللہ 24 جنوری بڑا عظیم الشان صدائے محراب کا خصوصی پروگرام یار غار و مزار تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی محبت آپ کی عقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین اسلام کے ساتھ اور اسلام والے یعنی مسلمانوں کے ساتھ اس سارے خوبصورت خدمات کا تذکرہ اس نشست میں گفتگو کی صورت میں مناقب کی صورت میں ہدایہ کی صورت میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. پوری دنیا کے ناظرین بھی اس خصوصی نشست کا انشاءاللہ انتظار کریں گے.
24 जनवरी इंशाअल्लाह हज़रत ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की खिदमत में खिराज अकीदत पेश करने की वो शब होगी। तमाम दुनिया के नाजरीन को भी, हाजरीन को भी इंशाअल्लाह एक दफ़ा फिर मैं डेट आपके सामने बता रहा हूँ, 24 जनवरी बरोज़ पीर 2022 ये सदाए महराब का ही खुसूसी नशिस्त होगी इंशाअल्लाह, जो हज़रत ताजदार सदाकत की खिदमत पर पेश की जाएगी। आइए बढ़ते हैं अपने आकाए नेमत की तरफ। आज के मौजू को खोलने के लिए खानकाही निज़ाम के मुस्लिहाना मामूलात, हुजूर की आल ने और हुजूर की आल से ताल्लुक़ रखने वाले जो उलमाए हक़ हैं, उन्होंने मुआशरे को जितनी बेहतरियाँ मोहब्बतें दी हैं, मैं 4 मिसरों में कहता हुआ अपने आकाए नेमत से गुजारिश करूँगा, सुखन तराशते रहने कलाम करने से। आज काम करने वाले लोगों से लोगों को खामखा की अजियत है, असबियत है, तकलीफ़ है, खुद भी काम नहीं करते और काम करने वालों की राह में जो रोड़े अटकाते हैं और अपनी अंदर की तबीयत का बाहर इजहार करते हैं, उनके लिए खुला पैगाम है। सुखन तराशते रहने कलाम करने से हुजूर नाम तो बनता है काम करने से। सुखन तराशते रहने कलाम करने से हुजूर नाम तो बनता है काम करने से। गुरूर यार सलामत रहे मगर सच ये है वकार कम नहीं होता सलाम करने से। और ये 4 लोग जो इज्जत से नाम लेते हैं, ये 4 लोग मुहावरतन हैं, मुराद इससे बेशुमार है। ये 4 लोग जो इज्जत से नाम लेते हैं, ये मर्तबा है मोहब्बत को आम करने से, ये मर्तबा है मोहब्बत को आम करने से। और आखिरी शेर, इन्हें बताओ कि खुशबू नहीं मरा करती, इन्हें बताओ कि खुशबू नहीं मरा करती, कभी भी फूल का किस्सा तमाम करने से, कभी भी फूल का किस्सा तमाम करने से। हमारे मुआशरे में फूलों की खुशबू बिखेरने वाले हमारे आकाए नेमत, हमेशा हक़ की तालीम देने वाले, हमेशा हक़ का साथ देने वाले, जुर्रते हुसैनी से हर महाज पर हमारी रहनुमाई करने वाले बानी और सरपरस्त इदारा तालीमात इस्लामिया पाकिस्तान हज़रत किबला अल्लामा पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह जी दामत फ्यूज़हुम से गुजारिश करूँगा कि आज के मौजू पर हमें खूबसूरत अताएँ फरमाएँ, हम झोलियाँ फैलाएँ आपके सुखन दिल नवाज के मुंतज़िर। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्ताहिरीन अत्तय्यिबीन व अला अहबाबिही व रुफ़क़ाइही व अहज़ाबिही व अस्हाबिही अजमईन। इंतहाई एहतराम के लायक नाज़रीन, उलमाए रासिखीन, सादात किराम, सामीन बातमकीन, आज हमारा उन्वान है खानकाहों के मसलहाना मामूलात। अंग्रेज़ी ज़बान में खानकाही निज़ाम के लिए जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती है वो मोनास्टिक सिस्टम है। मोनास्टिक सिस्टम, खानकाही निज़ाम। तकरीबन दुनिया के हर मज़हब ने प्योरिफिकेशन के हवाले से साफ़ और सुथरे इंसान पैदा करने के हवाले से
اصولی بحث کی ہے، لیکن جس خانقاہی نظام نے دنیا بھر کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی ہے، وہ اسلام کا خانقاہی نظام ہے۔ ایک مغربی آتھر لکھتا ہے کہ صرف پاکستان میں 120 خانقاہیں ایسی ہیں جن سے کروڑوں لوگ وابستہ ہیں، اور اگر دنیا بھر کی خانقاہوں کو گنا جائے تو ان کی تعداد ہزاروں میں بن جاتی ہے۔ لیکن ایک دردناک جملہ وہ مغربی آتھر لکھتا ہے کہ مسلمانوں کو جس طرح یہ عظیم، فعال اور مستعد نظام دیا گیا تھا، اگر یہ اس کو تربیتی اصولوں کے ساتھ جاری رکھتے تو شاید دنیا میں کوئی غیر مسلم نہ ہوتا۔ مناسک سسٹم آف اسلام، اسلام کے خانقاہی نظام میں بڑی جاذبیت ہے، کشش ہے۔ یہ نظام روشنیوں سے ملتا جلتا نظام ہے، اور اس کی خاصیتیں خیر و برکت اور رحمتیں ہیں۔ عالی وقار ناظرین، اس موقع پر میں مولانا روم کا ایک جملہ آپ کی نظر کروں گا کہ میں حیران ہوں کہ کئی لوگوں کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں، وہ چیتھڑے پہنتے ہیں، لیکن ان چیتھڑوں کے اندر جو انسان ہے وہ بہت بڑا انسان محسوس ہوتا ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں بہت خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی انسان نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں لیکن ان کے اندر آدمیت اور انسانیت کا نور رکھنے والا کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا ہے۔ سہروردیہ سلسلے کے بانی سلطان بہاءالحق زکریا ملتانی، جن کی عوارف المعارف تمام سلاسل کے اندر سبکن پڑھائی جاتی ہے، بلکہ ایک زمانے میں درس نظامی کا طالب علم اس وقت تک فارغ نہ ہوتا جب تک وہ عوارف المعارف نہ پڑھ لیتا۔ عوارف المعارف میں مخدوم محترم محتشم رقم تراز ہوتے ہیں کہ اسلام کا خانقاہی نظام مدینہ شریف کے صفہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ وہ چھپر جو رسول اللہ علیہ السلام کے عاشق اور ان پر
جانے نثار کرنے والے صحابہ کے رہنے کے لیے بنا تھا، وہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں اور نظروں میں رہتے تھے۔ کہتے ہیں آج بھی خانقاہ جس وقت خانقاہ ہوگی تو اس میں صفہ کی یادیں ہوں گی، ان صحابہ کی اداؤں کو اپنانا، ان کے عشق کو اپنانا، ان کی محبت کو اپنانا، ان کی وارفتگی کو اپنانا، یہ ہے خانقاہی نظام جو رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے مسلمانوں کو ودیت ہوا۔ عالی وقار ناظرین، بس میں دو لفظ کہنے کے بعد ایک حدیث آپ کو سناؤں گا۔ میرے وہ دو لفظ یہ ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت، حضرت حسن المجتبیٰ کی شہادت اور امام حسین پاک کی شہادتیں، جس وقت ان شہادتوں کے خون نے افق کو رنگین کر دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان جو بیکن لائٹ کی طرح عام تھے، مدینہ کے 7 فقہاء میں سے ایک تھے، وہ قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق تھے، اور ادھر آل بیت اطہار۔ سوچ یہ پیدا ہوئی کہ اگر حکمران اسی طرح سچائیوں کے علمبرداروں کو ذبح کرتے رہے اور شہید کرتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حکمرانوں کی زیادتیوں اور دہشت گردیوں کی وجہ سے اسلام کی قدر و قیمت کم نہ ہو جائے اور آنے والی نسلیں اسلام کے اصولوں سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو یہ فیض گھرانہ رسول اور گھرانہ صدیق اکبر کا تھا کہ اسلام کو پرائیویٹ سیکٹر میں کس طرح محفوظ کر دیا جائے۔ خانقاہ یہاں سے ابھری۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، امام مالک علیہ رحمہ، امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ، محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمہ فقہاء میں سے، ائمہ اہل بیت اطہار میں سے امام جعفر صادق پاک۔ مکتب جعفر صادق سے بایزید بستامی اور مکتب علی سے حسن بصری علیہ رحمہ، یہ ان کے افکار کا شہد تھا جو حضور کی سیرت کے گلستان سے تیار کیا گیا تھا۔ یہاں سے پھر صوفیاء اپنی سوچیں لے کر کہ ہم نے خاموش طریقے سے اسلام کو کس طرح محفوظ کرنا ہے، فقہاء نے یہ سوچا کہ کس طرح دین کی حفاظت ہو۔ مزیدار بات یہ ہے کہ اس سارے کام کی پشت بنائی امام باقر فرما رہے تھے، امام زید فرما رہے تھے اور پھر امام جعفر صادق فرما رہے تھے۔ یہاں سے پھر تصورات جس وقت معمولات میں بدلے، کوئی چشتی نظر آتا ہے، کوئی سہروردی نظر آتا ہے، کوئی نقش بندی نظر آتا ہے، کوئی قادری نظر آتا ہے۔ جناب یہ گاجر مولی کی فصلیں نہیں تھیں
یہ شہیدوں کا خون لوگوں کی روحوں کی طرف سفر کر رہا تھا۔ آئیے اب اپنی اس بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میں ایک حدیث شریف سناؤں گا۔ اس حدیث کو بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی۔ اس کا متن میرے سامنے ہے، لیکن حضرت عمر ابن الخطاب نے بھی یہ حدیث نقل کی۔ اگر میں دورہ حدیث پڑھا رہا ہوتا تو میں ضرور اس پر بحث کرتا کہ عمر کا متن بخاری نے کیوں نہ لیا اور ابو ہریرہ کا لے لیا، لیکن بہرحال یہ پیچیدہ بحثیں ہیں، ہم ان کی طرف نہیں بڑھتے۔ جو تفصیلی متن ہے وہ امیر المومنین کا ہے، عمر بن الخطاب کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ اذ طلع علینا رجل، دفتن ایسے ہوا کہ ایک آدمی آیا، لیکن وہ اپنی شکل و صورت اور اپنے حسن اور اپنی وجاہت اور وقاحت میں جلیل القدر انسان نظر آیا۔ فرماتے ہیں کہ اس نے سفید کپڑے پہنے تھے اور ان کے سفید کپڑوں میں نظر کھبتی تھی۔ مراد یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ سخت سفیدی لیے ہوئے تھے، کہاں ان کے بال سیاہ تھے اور ان کی سیاہ زلفوں میں بھی نظر کھبتی تھی۔ ویسے بھی سفید کپڑوں کے اوپر سیاہ رنگ، جو سیاہ رنگ کو پسند کرتے ہیں انہیں تو پھبتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف بھی سیاہ پہنتے۔ دکھ یہ ہے کہ ہم نیچے کی طرف سے افکار سازی کرتے ہیں، ہم حضور کو دیکھ کے تشکیل ذہن نہیں کرتے۔ کہا بال سیاہ تھے اور کپڑے سفید تھے، لا یری علیہ صفر، بندہ تازہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے کہیں سے سفر نہیں کیا۔ سفر نہ کیا ہو تو تازگی انسان کے چہرے کی حکایت کرتی ہے، اور ہر دیکھنے والا چہرے سے اپنی نگاہوں اور نظروں کو رونق دیتا ہے۔ کہا کہ آنے والا بندہ دل میں کھب رہا تھا، وَلَا يَعْرِفُ مِنَّا أَحَدٌ، لیکن ہم میں سے کوئی شخص ان کو جانتا نہیں تھا۔ حتیٰ جالس الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ فَاسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، کہ اس نے اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور اپنے ہاتھ، نسائی کی روایت یہ ہے کہ حضور کے گھٹنوں پر آنے والے نے ہاتھ رکھے، اور ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اپنے گھٹنوں پر انہوں نے ہاتھ رکھے۔ بس میرے موضوع کو قوت ملی، حدیث طویل ہے۔ پھر اس نے کہا کہ السلام علیکم یا محمد اخبرنی عن الاسلام، سلام دیا اور کہا کہ مجھے بتائیں کہ اسلام کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے،
اور احسان کیا چیز ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے سوال کے جواب میں چند معمولات بتائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ذکر کیا، اور ایمان کے سوال میں چند عقیدے رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، اور احسان کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اچھا جی، اب میں توجہ چاہوں گا کہ جو خانقاہ کا خمیر ہے وہ ایک مرشد کے گرد گرد گھومتا ہے، نقشبندی ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں، سہروردی ہوں، وہ ایک مرشد کو نیوکلس بنا کر کے، جیسے صفہ والوں کا ایک مرشد تھا، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کی سرگرمیاں، ان کا بیٹھنا اٹھنا، ان کے تحرکات، ان کے پسند اور ان کی ناپسند اور ان کی اطاعتوں کا مرکز ان کے مرشد گرامی تھے۔ کہتے ہیں خانقاہ کا پہلا سبق یہ ہے کہ جو خانقاہ کو مانتے ہیں وہ مرشد کے گرد گرد گھومتے ہیں۔ معاف کیجئے، میں اس پر زیادہ وقت نہ بھی صرف کروں۔ اگر تصوف کو سمجھ نہ ہو تو ابو بکر صدیق سے پوچھیں کہ مقام مرشد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہیں تلاوتوں سے اور تمہیں ان چیزوں سے محبت ہے، مجھے حضور کا چہرہ دیکھنے سے محبت ہے۔ والضحیٰ کے چہرے میں ڈوبا رہوں۔ اس آدمی کا عشق نامکمل ہے جس کی نظریں اپنے مرشد کے چہرے میں تیرتی نہیں۔ اچھا، میں عرض کروں گا، لیکن گھٹنوں کے ساتھ گھٹنا ملانا، اس کا کیا فلسفہ ہے کہ وہ بیٹھے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنا ملا کر۔ مشکات المصابیح پر ملا علی قاری نے جو تشریح قلم بند کی، آپ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں۔ وہ ان الفاظ پر کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تشریف لائے، اب جمالیاتی نقشہ ذہنی تصویر بنا کر آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں کہ سامنے حضور بیٹھے ہیں، آنے والا آتا ہے، بن ٹھن کے آتا ہے۔ مرشدوں کو ملنے کے لیے گندا مندہ ہو کر نہیں جانا چاہیے۔ یہ سبق بہت عظیم شخصیت کا سبق ہے میرے دوستو۔ پھر آ کے بیٹھنا، بیٹھ کر کے پھر گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملانا، جس طرح تحیات بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنا، اور بیٹھنے کے بعد اگر ہاتھ اپنے رانوں پر رکھے تو مزہ اور ہے، اگر حضور کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے تو لطافت اور ہے۔ ان دونوں لفظ تھوڑے نیچے ہیں، بیان میرا اوپر جا رہا ہے، لیکن مزہ ضرور دیں گے۔ تو کی جانے پولیے مجھے شانہ نار کلی دی۔ خانقاہیت، مقام مرشد اور تعمق روحانیت، مولانا روم سے پوچھیں۔ مولانا روم جب تصوف کے مضمون کی شاخ گل ہلاتے ہیں
تو وہ فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں رقص نہیں ہوتا، میں نے کسی مسجد میں رقص ہوتے نہیں دیکھا، لیکن دیکھا ہے کہ جہالت بہت رقص کرتی ہے مسجد کی۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ مولانا روم کہہ رہے ہیں کہ مساجد کے اندر جہالتیں رقص کرتی ہیں۔ وہ خطیب بڑا محبوب ہوتا ہے، مینار نور سے بھی زیادہ حسین ہوتا ہے، جس کی نظریں حضور کے گنبد سے نہ ہلیں، وہ کٹ جائے لیکن حضور کے آستان رحمت سے نہ جدا ہو۔ اس ڈھنگ کے کوئی محراب نشین دیکھنے ہوں تو وہ حسین ہی نظر آتا ہے، وہ حسن نظر آتا ہے، وہ علی نظر آتا ہے، اور وہ عمر فاروق نظر آتے ہیں کہ محراب میں کٹ جائیں گے لیکن محمد عربی کا اسلام اور دین نہیں چھوڑیں گے۔ علی جناب آئیے میں 10 نکات اس پر عرض کرنے لگا ہوں۔ گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملانا۔ خانقاہیت کا پہلا معنی تھا کہ اس کا سارا نظام مرشد کے گرد گرد، جو بانی خانقاہ ہو تو صاحبزادوں کو بھی چاہیے کہ بانی کے گرد گرد پھریں۔ جناب جب نظر ادھر سے ہٹے گی تو مسائل کی کرچیاں رائے حق میں بکھرتی ہوئی محسوس ہوں گی۔ نظر کا قبلہ کبھی خراب نہ کریں، نگاہ کا قبلہ کبھی خراب نہ کریں، دل کی دھڑکنوں کا قبلہ کبھی خراب نہ کریں، جناب محبت کا قبلہ کبھی خراب نہ کریں، عشق کا قبلہ کبھی خراب نہ کریں۔ اگر دیکھنی ہو صورت اول تو صدیق کو دیکھو کہ اپنا قبلہ سنبھال کے رکھا اور اپنی نگاہوں کا سفر بھی ٹھیک رکھا۔ اور اگر حسن کا آسماں دیکھنا چاہو تو وہ جو حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، کٹ جاؤ لیکن علی کے چہرے سے نظر نہ اٹھاؤ۔ متاع خانقاہیت تو یہی ہے۔ زیادہ بولیاں نہ بولیں سونے۔ کوئی تو مولانا روم ہو جو زرگر کی دکان کے سامنے آ کر اس کی ٹھک ٹھک پر مست ہو جائے اور لوگ کہیں کہ یہ تو سنار کا ہتھوڑا چل رہا ہے اور آپ اس پر مست ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم سونا کوٹنے کا معنی لے رہے ہو اور میں اللہ اللہ کا معنی لے رہا ہوں۔ حسن نظر انسان کی زندگی کی تصویریں بدل دیتا ہے۔ آئیے میں پہلے بتاؤں کہ آنے والے نے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا اس لیے لگایا کہ خانقاہیت ساری کی ساری اقرب الی التواضع، یہ ملا علی قاری کے الفاظ ہیں کہ اس نے یہ سکھایا کہ جس جگہ عجز نہیں ہے، نیاز مندی نہیں ہے، خاک ساری نہیں ہے، سر جھکانا نہیں ہے، ادھر کدھر تصوف ہے اور ادھر کدھر خانقاہ ہے۔ جناب دوسرا سبق خانقاہ دیتی ہے کہ جو سلسلوں کو مانتے ہیں وہ عاجز لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تماشا نہیں ہوتا کہ پیر ادھر جا رہا اور مرید ادھر جا رہا۔ یہ جدید دنیا کے مارکے ہیں، یہ جدید دنیا کی بدتمیزیاں ہیں، اور یہ جدید دنیا کی سیاہیاں ہیں، اور یہ جدید دنیا کی ظلمتیں ہیں کہ شیخ کہیں اور جا رہا ہے اور مرید کہیں اور جا رہا ہے۔ نظام سے پوچھیں، نظام ادھر ہی جاتا ہے جدھر فرید جاتا ہے، نظام ادھر ہی جاتا ہے جدھر فرید جاتا ہے، با یزید ادھر ہی جاتا ہے جدھر جعفر صادق جاتا ہے، جناب ابو حنیفہ ادھر ہی جاتا ہے جدھر باقر جاتا ہے۔ اور یہ دردناک کہانی میں بے نقاب نہیں کرنا چاہتا، وگرنہ میں سوال بتاتا ہوں کہ امام مالک کو کیوں مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ مسجد نبوی میں وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے،
جناب سونے نال محبت کرنا اتنا سوکھا کام نہیں، بڑی مشکل اور ادک منزل ہے۔ کسی نے پوچھا امام مالک آپ مسجد نبوی نہیں جاتے؟ تو انہوں نے ان کے جملے کا معنی میں پنجابی میں کروں گا، اوے کاکا کچھ گلاں جیاں بھی ہونیاں نے جڑیاں نہیں دسی دیاں، ساریاں گلاں جڑیاں نے بے پردہ نہیں کری دا۔ جناب تواضع عاجزی، جس مرید کو گھٹنا ٹیکنا نہیں آتا پیر کے سامنے، اس نے پیر بھی کیا مانا؟ عجز جو نقش بندی تھے وہ ایسے ہی تھے۔ اللہ اکبر۔ جو قادری تھے وہ تو ایسے، جو صحیح قادری ہیں وہ تو ایسے ہی ہیں، جو صحیح چشتی ہیں وہ تو ایسے ہی ہیں۔ مجال 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 مجال، مکھی کے پر اتنی بھی وہ اپنے پیر کو چھوڑیں، اپنے شیخ کو وہ چھوڑیں، راستہ بدلیں۔ فَسْنَتَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ۔ اچھا اب میں تھوڑا سا مزہ دوبالا کرنے کے لیے پہلے بتا دوں، جب حضور نے جواب دیے نا تو بندہ اٹھ کے چلا گیا تو حضور نے کہا ڈھونڈو ذرا۔ حضور کو تو پہلے ہی سب کچھ پتہ تھا، لیکن حضور نے کہا ذرا ڈھونڈو، تلاش کرو۔ اس لیے خانقاہ کا مطلب یہ حضور کی آواز خانقاہ والوں کو آئی ہے کہ ڈھونڈو تلاش کرو۔ مصطفیٰ کا منشور یہ ہے کہ لوگ اللہ کو ڈھونڈیں، لوگ اللہ کو تلاش کریں، اور قرب خداوندی کی خوشبو پانے کے لیے بےتاب ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق کا ایک قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں جس نے مصیبتیں نہیں دیکھیں، جس نے اللہ کی محبت میں آہوزاری اور گریہ نہیں کیا، اور جس نے مال اللہ کی راہ میں نہیں لگایا اور دامن خالی نہیں ہوا، اس کو کیا پتہ ہے کہ محبت خدا کیا ہوتی ہے۔ محبت خدا اور عشق الہیہ کیا ہوتا ہے؟ دوسری چیز، اچھا حضور نے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نہیں ملا بندہ، ڈھونڈا بہت ہے، تو حضور نے کہا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تمہارا دین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 10 سنگی ہو نا تو انہاں وچوں کوئی سپر ہے تو وہ ٹنگاں نہ کھچیا کرو، اس تا ادب دا طریقہ اپنایا۔ جو سینئرز ہوتے ہیں ان کو سینئر سمجھیں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھو جبرائیل بھی میرے سامنے گھٹنا ٹیکتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دراصل میں نے زمانہ متعین کرنے کی کوشش کی کہ یہ کس دور میں یہ حدیث پیش آئی۔ یہ ایک الگ لیکچر کا وقت چاہیے کہ میں وقت متعین کر کے بتاؤں۔ دراصل جس زمانے میں عبداللہ بن ابی منافقت کی کالی رسیاں مسلمانوں کو ان میں جکڑنا چاہتا تھا، جبرائیل آ کے حضور کے سچے غلاموں کو بتایا کہ دین وہ نہیں ہے جس قسم کے کرتوت منافق کرتے ہیں، دین یہ ہے جیسے جبرائیل تمہیں سکھا رہا ہے۔ عالی جناب، دوسرا نقطہ اس میں ہے کہ گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملانے میں ادب ہے، دو زانوں بیٹھنا ادب ہے۔ تیسرا معنی یہ بھی نکلا کہ ہر جگہ نماز کی عہد شرک نہیں ہوتی، کہیں محبت بھی ہوتی ہے۔ اگر یہ اتحیات کی طرح بیٹھنا شرک ہوتا تو جبرائیل کیوں بیٹھتے اس طرح اور حضور کیوں بتاتے جبرائیل تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا۔ علی وقار دوستو، میں عرض کیا کہ ادب 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 ادب، خانقاہ کی کامیابی یہ ہے کہ خانقاہوں میں ادب آداب ہو، ادب آداب ہو، ادب آداب ہو۔ مرشد کا تصور اور کنکریٹ اور سالڈ اور
نمبر 2 تواضع عاجزی، اور تیسری چیز ہے ادب۔ جبرائیل نے سکھایا کہ خانقاہ کو جو مانتے ہو ادب میں رہو، عاجزی کے ساتھ رہو۔ اچھا، چوتھی چیز میں مثال دے کے سمجھانے لگا ہوں۔ اجتماع میں فرض محال ایک آدمی ہو، پیچھے بیٹھا ہو، تو وہ میری تقریر بھی سن رہا ہو اور ساتھ موبائل کو بھی چھیڑ رہا ہو، کبھی کان پہ رکھتا ہو، کبھی بیچ میں دیکھتا ہو۔ ایک وہ آدمی ہے، وہ بھی تقریر ہی سن رہا ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو علامہ بشیر القادری اور آپ سب کی طرح بیٹھے ہو، ادب سے ایک ایک لفظ سن رہے ہو۔ حافظ علامہ نور احمد بندیالوی صاحب تشریف فرما ہیں، کتنے ادب سے تشریف فرما ہیں۔ تو یاد رکھنا، وہ آدمی جو بے ادبی کے ماحول میں رہتا ہے اس کی توجہ نہیں ہوتی، اور جو آدمی 2 زانو بیٹھ جائے وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا، وہ اس کی توجہ صرف مرشد پر ہوتی ہے۔ جبرائیل نے گھٹنے کے ساتھ گھٹنے ملا کے گردن جھکا دی، اپنے ہاتھ حضور کے زانوں پر رکھ دیے، مانا یہ دین چاہیے۔ تو دین سیکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ دنیا پھر جائے، مشرق مغرب ہو جائے، لیکن تم اپنے مرشد سے توجہ نہ ہٹاؤ۔ انعماق ہو تمہیں، استغراق ہو تمہیں، پوری کامل توجہ التفات ہو۔ تصوف تو تصوف ہے، یہ شاعری تو نہیں ہے۔ امیر جمع ہے آباب حال دل کر، پھر التفات دل دوست نہ رہے نہ رہے۔ تو یہ التفات دل دوست نہ رہے یا نہ رہے یہ شاعری ہے، لیکن ابو بکر مصطفیٰ کے دربار میں ہو تو یہ دین ہے۔ انعماق، استغراق، کامل توجہ، اور جس وقت لبوں سے حروف کے موتی گریں تو طالب دل کا دامن کھول دے، سالک اپنے سینے کی کتاب کھول دے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، چوتھا معنی کیا نکلا کہ جس وقت اتنے ادب سے کسی کے سامنے بیٹھو نا تو ہوتا وہ قبلہ گاہی ہے، لیکن اتنا عشق لے کے جس وقت بندہ 2 گھٹنے ملا کے ہاتھ رکھ کے توجہ پوری مرشد کی طرف پھیر دے تو سونا پھر مرشد بھی اسی کو دیکھنے لگ جائے۔ پھر جو مرشد گرامی ہے اس کی توجہ بھی پھر انہی کی طرف۔ کیا وقت تھا، جبرائیل انہیں دیکھ رہے تھے، مصطفیٰ انہیں دیکھ رہے۔ میرے دوست، یہ جو اگر جبرائیل نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا تو پھر اس کا کیا معنی ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا تو اس کا کیا معنی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ وہ ایک صحابی کہ جس وقت مسئلہ پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاؤں کی انگلیاں کون سی انگلی لمبی تھی۔ اچھا، اب حضور نے چہرہ دیکھا تھا صحابہ نے حضور کا، کسی نے حضور کے پاؤں کی طرف نظر نہ کی کہ پاؤں کیسے ہیں۔ تو صحابہ میں جس وقت بحث پیدا ہوئی تو میمونہ نے اندر سے پردے کے پیچھے سے آواز دی، گھبرانا نہیں، جس کا تمہیں علم نہیں ہے وہ ام المومنین کو علم ہے کہ حضور کی انگلیاں کیسی تھیں۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 انگلیوں کے ساتھ جو تیسری انگلی تھی وہ تمام انگلیوں سے تھوڑی لمبی تھی۔ جب انہیں یہ روایت کیا تو کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور سے ایک دفعہ آئی ملنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ صحابہ جس وقت حضور کو سوار کرتے تھے
सवारी के ऊपर, तो वो एक सहाबी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आखिरी सूरतें ज़रा सिखा दें एक एक लफ्ज़ करके। तो पहले उन्होंने हुजूर के पाँव को हाथ रखा और घुटने को हाथ रखा और फिर पूछा, तो हुजूर ने आगे से सवाल का जवाब सिखा दिया। इससे ये रस्म मोहब्बत चली कि जो बड़े मुर्शिद हों उनके घुटनों को हाथ लगा कर बात कर। और अगर ये शिर्क होता तो आली जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कभी इस तरफ न आने देते। तो ये घुटना अगर अपने घुटने पर हाथ रखा तो इसका माना ये हुजूर मैं नौकर गुलाम हूँ। मेरा क्या है, मैं तो नौकर गुलाम हूँ, जिस तरह बैठा हुआ हूँ। हुजूर जो चाहे आज हुक्म दें, मैं आपकी हर बात मानूंगा। और अगर हुजूर के घुटनों पर हाथ रखें तो इसका माना ये है कि हुजूर मैं किसी और को देखता नहीं हूँ, आया हूँ जब तो मेरी दुनिया आसमान से ज़मीन तक फैली हुई है। हुजूर सारी दिल से निकाल के आके आपके आस्था का होके रह गया। जनाब जो खानकाहियत थी उसमें तो ये मरासमे मोहब्बत थे। अल्लाह अकबर। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या मुश्किल महसूस कर रहा। तो एक और माना अर्ज़ करने लगा हूँ कि वैसे आप मुझसे आके कोई सवाल पूछें, कासिम भी हो तो मुझसे सवाल पूछें, नवीद शाह साहब वो मुझसे कोई सवाल पूछें, मुश्ताक साहब वो मुझसे सवाल पूछें, तो हो सकता है मैं इनको टाइम दूँ, कल आ जाना। लेकिन जो बंदा घुटने पकड़ के बैठे न हुजूर बता दें, फिर उसको कल का टाइम नहीं दिया, जल्दी जवाब मिल जाता। उसको जवाब जो है वो जल्दी जल्दी मिल जाता है। तो जिब्राइल ने कहा ये तरीका है नबी से फैज़ लेने का, और ये तरीका है जनाब रिसालत के आस्था से। तुम्हें क्या पता हुजूर के घर का मकाम क्या है और दर का मकाम क्या है। या आला हज़रत जानते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो ये वे है कि जिस वक्त आप चाहें कि मुझे फैज़ ज़्यादा भी मिल जाए, फौरी भी मिल जाए, फटाफट मिल जाए, तो फिर आप ग़ुलामों वाली शक्ल बनाएं, ग़ुलामों वाली शक्ल बना के घुटने पकड़ लें। जिब्राइल तुम्हें सिखा रहा है दीन कि मैं जिब्राइल हो के भी जिनके घुटने पकड़ता हूँ तो मुझे फैज़ मिल जाता है, मुझे मिल जाता है, तो तुम्हें अल्लाह खाली नहीं रखेगा। ये जो बातनी उलूम होते हैं, बातनी उलूम, बच्चे इनमें जो बातनी नज़र है, इमाम कुशैरी के हवाले से मतलूब तालिबीन का मुअल्लिफ लिखता है कि जिस आदमी को ये आदाब ना आए उस आदमी को कशफ नहीं मिल सकता, उस आदमी के बातिनी उलूम का दरीचा उसके लिए नहीं खुल सकता। अगर तुम चाहते हो कि बातिनी इल्म के दरीचे खुलें, फैज़ तुम्हें मिले, तो ये रंग तो इख्तियार करना पड़ेगा। आओ मैं कौल सुनाऊँगा। आप हज़रत अली अल मुर्तज़ा फरमाते हैं करमल्लाहु वजहुल कर, मेरी जान उन पर छिड़क जाए। लोग मोहब्बत करें तो फिर भी अली के लिए, लोग ना मोहब्बत करें फिर भी अली के लिए, जलूस आ जाए फिर भी अली के लिए, अकेला हो जाऊं फिर भी अली के। मन अली रा दोस्तदारम खल्क गोयद राफजी, अली रा दोस्तदारम
خلق گوید رافضی، یہ شاہ رکن عالم کا، یہ میرا شعر نہیں ہے، یہ جلیل القدر ولایت بھی آ کے ذرا تھر تھرا کے ان کے ہاتھ چومتی ہے۔ وہ کہتے ہیں علی را دوستدار خلق گوید راف، اگلا مصرع نہیں پڑھتا، وہ ہی پڑھ سکتے تھے، میں نہیں پڑھتا، ان کا مقام وہ پڑھ سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اعبد اللہ لا اعبد اللہ حتی اراه، میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا جب تک کہ میں اس کو دیکھ نہ لوں۔ سمجھے؟ انشاءاللہ جب یوم صدیق ہوگا تو میں آپ کو صدیق کے 15 انطباقات بتاؤں گا کہ صدیق ہوتا کون ہے، اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، اس کی شانیں کیا ہوتی ہیں۔ وہ مقام صدیق ہوگا۔ آج مقام علی بول رہا کہ میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا جب تک کہ میں دیکھ نہ لوں، اور اللہ موت سے پہلے نظر آ نہیں سکتا، تو حضور نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ تاکہ تم اللہ کو دیکھ لو۔ کوئی یا رسول اللہ مرا بھی ہے، فرمایا علی کو دیکھ لو، علی کو دیکھ لو۔ اچھا، میں گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملانا، جو تکڑا شیخ الحدیث ہو نا، اس سے اس کا معنی پوچھو، وہ بتائے گا۔ دراصل گھٹنے کے ساتھ گھٹنا جوڑ کے عاجز ہو کے بیٹھ جانا اور ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھ دینا شدید محتاج ہونے کی علامت، شدید محتاج ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ جناب بس ان گھٹنے ٹیک، آپ اردو میں بھی کہتے ہیں فلانے گھٹنے ٹیک دیے، فلانے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ گھٹنے ٹیک دیے کا مطلب بس جی میری بس ہو گئی، میں کچھ بھی نہ ہوں، تھوڑا آسرا لے لیتا ہے۔ جبرائیل نے سکھایا میں بھی مصطفیٰ کا سہارا لیتا ہوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم جان رسالت کا سہارا نہیں لیتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ میں ایک معنی میں کھبنے لگا تھا، ذرا محتاط لفظوں کا انتخاب کر لیا، تھوڑا سا جو میں سوچا ہے نا، تو میں نے لفظوں کو عدل بدل کر کے میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے کیا کہنا چاہیے۔ علی جناب، تصوف اور خانقاہی آداب میں حضوری بڑی چیز ہے۔ حضوری نہ ہونا بچے، 40 گھنٹے فیس بک تے چڑھنے والا نہیں کی حضوری، پھر آگے پوچھتے ہیں پیر جی یکسوئی نہیں ہوتی ذکر میں۔ ہمارے حضرت صاحب تو اخبار بھی نہیں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے شاہ صاحب وہ ذرا خبر تو ہی سنا دے، کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا حضور اخبار پڑھ لیں۔ کہنے لگے نہیں، ان کے اندر جو فوٹو آتی ہے ان کی غفلت مجھے لگ جائے گی۔ یہ جو قلبی حضور ہے، اب منٹ 1.5 رہ گیا ہے تو خطاب 6 گھنٹے کا ہے، بچ گیا ہے تو میں سمیٹ لوں۔ حضور یہ قلب یہ ہے کہ میرے حضور نے کہا لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نہیں ہوتی مگر حضوری میں ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ کسی کو حضوری ہوئی ہے؟ فرمایا علی جب نماز پڑھتا ہے اس کو نماز سے باہر کوئی شہید نہیں کر سکے گا۔ اگر علی کو کوئی مارنا چاہے گا تو لوگ سمجھیں گے
کہ علی نمازی میں جب ہوتا ہے علی خدا کا ہوتا ہے، خدا علی کا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ میری تقریر کے بعد فل سٹاپ نہیں ہے، یہ کامہ میں نے دیا ہے۔ اگلی تقریر میری ادھر ہی سے شروع ہوگی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے بیٹے قاسم دعا نعت خانہ دی ذاتی خدمت بہت زیادہ کر دیں ہے، بیعت ہونے کے لیے بہت لوگ آئے ہوئے ہیں، تو جو بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں آئندہ پروسیس میں نے یہ بنا دیا ہے کہ اصل میں اتنے بڑے ہجوم میں بیعت ہونے والا بندہ بھی جو ہے ذرا شرماتا ہے، ہچکچاتا ہے، تو آج کے بعد جو بیعت ہونے والے ہوں گے صرف وہ میرے کمرے میں چلے جائیں گے، تو میں کمرے کے اندر اکیلے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے انشاءاللہ ان کا شجرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا، انہیں قبول کراؤں گا۔ ویسے بھی پردے میں کام زیادہ بہتر ہوتا ہے، تو آج اس لیے مجھے جلدی ہے، دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ قاسم شیخی نہ کریں، پھر شوخالے شوخ نہ بڑھا لیں۔ ہاں، یہ ان کی خدمت کرنا۔ اللہ پاک خوشیاں دے آپ کو۔ دو زانوں بیٹھو، تھوڑا سا ذکر کر کے دعا کر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اسی اپنیاں ویسے بھی چھوٹے ہوں تے غلطیاں لغزشاں دی وجہ نال اور چھوٹے ہو گئے ہوں، تے بڑے چھوٹیاں نو معاف کر دیں تے مولا اسی تے تیرے بندے ہاں، اساں سارے نو معاف کر دے یا اللہ۔ اساں سارے دے بڑے نکے گناہ معاف کر دے یا اللہ۔ اساں سارے دے کبیرہ صغیرہ معاف کر دے یا اللہ تعالیٰ۔ آخری وقت قریب ہے، تیرے کو لانے والا تے یا اللہ میرے سنگیاں دی بھی عاقبت ٹھیک کریں تے میرا انجام بھی ٹھیک کریں یا اللہ تعالیٰ۔ اس زمانے دے فتنیاں کو سانوں بچاویں، بیماروں نو شفا دے دے، ساڑے دلاں نو روشن کر دے، اپنی محبت عطا فرما دے، رسول کریم علیہ السلام دی محبت عطا فرما دے، صحابہ دی محبت عطا فرما دے، آل پاک دی محبت عطا فرما دے، اولیاء کاملین دی محبت عطا فرما دے، نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی، حسینی یا اللہ تعالیٰ سارے دے درجہ میں مشائخ تے اضافہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جس تے دل ہے جو بھی دعائیں قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ وآلہ وسلم۔